अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इस वीडियो में ज़कात के बारे में जान लेने की कोशिश करेंगे। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। कुरान मजीद में इसका जिक्र कम अज़ कम 80 पर 4 जगह आया है। मैं उनमें से चंद आयतां आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरा तौबा 103 नंबर आयत, और आए महबूब उनके माल में से ज़कात वसूल करो जिसमें तुम उन्हें सुथरा और पाकीज़ा कर दो और उनके हक़ में दुआए खैर कर दो। बेशक तुम्हारी दुआ उनके दिलों का चयन है और अल्लाह सुनता है, जानता है। आप यहाँ पे गौर करिए, ज़कात वसूल करने का हुक्म अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा रहा है, और ज़कात जो देती हैं उनके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। और अल्लाह फरमाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मोमिनों की दिलों के लिए क्या है? चैन है। दूसरी आयत सूरा बकरा 80 पर 3 नंबर आयत, और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो, माँ बाप से अच्छा सलूक करो और रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों से और लोगों से अच्छी बात करो और नमाज कायम करो और ज़कात दो, फिर तुम में से चंद लोग के सिवा सारे रूगर्दान हो गए और तुम गुरेज ही करने वाले हो। यानी ज़कात जो है ये पहले से भी है, ये बनी इसराइल के ऊपर भी फ़र्ज़ था जैसा कि हमारे ऊपर है, और बनी इसराइल के लोग जो है बहुत सारे ज़कात देने से जो है महरूम रह गए और अपने आप को हलाक कर लिए। लिहाजा हमें ये गलती नहीं करना चाहिए, और मुसलमान हम सब लोग जो भी ज़कात के हकदार है हमें ज़कात देना चाहिए। और दूसरी आयत सूरा तौबा में 30 पर 4 और 30 पर 5 नंबर की आयत बहुत सख्त तरीन आयत, ये आप बगौर समात फरमा लीजिए। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको एक दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए, जिस दिन वो सोना चांदी दोज़ख की आग में गर्म किए जाएंगे, फिर इससे उनकी पेशानियाँ और उनके पहलू और उनके पीठें दागी जाएंगी, और उनसे कहा जाएगा ये वही सोना चांदी है जिसको तुमने अपने लिए जमा किया था, बस तुम जो जमा किया था उसका मजा चको। देखो किस तरह अल्लाह ताला फरमाता है, ज़कात अदा करे बगैर जो भी चांदी और सोना को जमा करता है, अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन उसे जहन्नम की आग में पिघला कर जो भी ज़कात ना देने वाले लोग हैं उनकी पेशानियों के ऊपर, उनके पहलुओं के ऊपर वो गरम कर को डालने की अल्लाह ताला वईद सुनाता है। तो मुसलमानों को इससे इबरत हासिल करना है, डर जाना है और ज़कात को अदा करना है। इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिशकात में 1770 पर 3 नंबर हदीस है, जो सोना और चांदी का मालिक है उसका हक अदा नहीं करता, जब क़यामत के दिन होगा तो उसके लिए आग की तख्तियाँ बनाई जाएंगी और उन्हें जहन्नम की आग में पिघलाया जाएगा, और फिर उनके साथ उसके पहलू, उसकी पेशानी और उसकी पुश्त को दागा जाएगा। जब वो तख्तियाँ ठंडी हो जाएंगे और उन्हें गर्म करने के लिए दोबारा जहन्नम में लौटाया जाएगा, और ये अमल उस रोज़ मुसलसल जारी होगा जिसकी मिकदार 50,000 साल होगी, हत्ता के बंदों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा, बस अपना रास्ता जहन्नम या जन्नत की तरफ देख लेगा। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं ये जो दागने का ये जो सिलसिला है ये उस दिन क़यामत के दिन मुसलसल होगा, यानी गरम करके चांदी और सोना को पहलुओं के ऊपर, पुश्त के ऊपर दागा जाएगा, फिर ठंडा होने पर फिर गर्म कर दिया जाएगा, फिर दागा जाएगा। और याद रख लो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं क़यामत का एक दिन हमारे यहाँ 50,000 साल के बराबर, यानी एक दिन भी हमारे ऊपर वो दाग पड़े तो हमें बर्दाश्त नहीं करने वाला है। लिहाजा ज़कात के बारे में डर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो है कंजूस करती, यानी ज़कात देने से माल कम हो जाता है तो अब तंगी में है, बाद में देखेंगे लोग, ऐसा थोड़े बात हम बोलते हैं, उनके लिए ये आयत है। सूरा आले इमरान 180 नंबर की आयत है,
اور جو لوگ اللہ کی دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ میں کنجوسی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کنجوسی ان کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن جس چیز کے ساتھ انہوں نے کنجوسی کیا ہے اس کا توق انہیں پہنایا جائے گا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم اس عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب انہیں ایک توق پہنایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ منافقون 10 اور 11 نمبر کے آیتوں میں فرماتا ہے، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس میں سے کچھ خرچہ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے کچھ اور دنوں کی مہلت کیوں نہ دی، میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا۔ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دیکھو اس دن یعنی موت کی گھڑی جب آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن کہیں گے انسان یا اللہ تھوڑی سی جو ہے ہمیں مہلت دیا تو ہم پھر جا کو ہمارا مال پورا صدقہ کر کاتی، ہمارا مال میں پورا جو ہے زکوٰۃ دے کاتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن تمہیں مہلت نہیں دیا جائے گا۔ جو بھی خرچہ کرنا ہے آپ زندگی میں ہی خرچہ کرنا ہے، موت آنے سے پہلے ہی خرچہ کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتی ہیں مشکات میں 1770 پر 4 نمبر کی حدیث ہے، اللہ جس شخص کو مال عطا فرمائے اور پھر وہ شخص اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو روز قیامت اس کے مال کو ایک اژدہا کی صورت میں یعنی ایک بہت بڑی سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، یعنی وہ سانپ کے اوپر آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اس کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ پھر وہ اسے جبڑوں سے پکڑ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ دیکھیے آج کے دن جو ہمیں مال جمع کرتے ہیں، یہ جمع کرنے کی جو مال ہے اس دن سانپ کی شکل اختیار کرے گی اور ہمارے اوپر مسلط کی جائے گی، اور وہ کہے گی میں تیرا مال ہوں، تو مجھے پاس رکھتا تھا، مجھے اچھی طرح جمع کر کو رکھتا تھا، آج کے دن اس کا مزہ چکھ۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنا ہے، فوراً ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں مشکات میں 1790 پر 3 نمبر حدیث ہے، جس مال میں زکوٰۃ خلط ملط ہو جائے یعنی جس مال میں زکوٰۃ کا مال بھی مل جائے وہ اس کو ختم کر دے گی۔ تو ہمیں دیکھتے ہیں زکوٰۃ نہ دیتے نہیں تو بیماریاں پڑ کو نقصان آ کو اس میں وہ مال چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے اوپر اعلان جنگ فرمائے، آپ جنگ کی ان سے اور ان سے زکوٰۃ کو وصول کری۔ مشکات میں 1790 نمبر حدیث ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ دینے کے فائدے بھی آپ سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 270 پر 6 نمبر آیت میں فرماتا ہے اللہ سود کو مٹھاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی زکوٰۃ جو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی صدقہ اور خیرات نہیں کرتا ہے، یہ ناشکر کرنے والا بندہ ہے، کیونکہ اللہ کی دین میں انہیں دوسروں کو دینے کے لیے کنجوس کرتا ہے، انہیں شکریہ نہیں ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 270 پر 7 آیت میں فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو تو تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ہے، یقیناً تم نہ کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں غمگین ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف 150 پر 6 نمبر کے آیت میں اور میری رحمت ہر چیز پہ شامل ہے، بس عنقریب میں اس کو ان لوگوں کے لیے مقرر کر دوں گا جو پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو لوگ ہمارے آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت کس کے لیے مقرر کرے اللہ تعالیٰ؟ ایک جو ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاریوں کے لیے، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے، اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ دیکھیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ دینے والوں کے اوپر
اللہ کی رحمتیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں محروم نہیں کرے گا، ان کو جو ہے رحمتوں سے نوازے گا۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، سن لو۔ ایک آدمی صحرا میں تھا، یعنی ریگستان میں تھا، اتنے میں بادلوں میں سے ایک آواز آئی کہ فلانا شخص کے باغ کو جا کر سیراب کرو۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ وہ آدمی جو ہے وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ وہ ایک پتھریلی زمین کے اوپر وہ بادل کا ٹکڑا پانی برسایا، اور وہ پانی وہاں سے ایک نالی جیسی بنی، اور وہاں سے ایک باغ کے طرف وہ پانی چلا گیا۔ وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ اپنا کھیت میں وہ پانی کو جو ہے پھیر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے جو ہے اس آدمی کے پاس جا کر آپ کا نام کیا ہے پوچھا، تو وہ شخص جو ہے اس کا نام جو ہے وہ بتلایا۔ یہ وہی نام ہے جو آسمانوں میں اعلان ہوا تھا۔ یہ جو بندہ پیچھے بادل کے پیچھے چلا آیا تھا وہ فرمانے لگا، میں اس طرح آسمان میں تیرا نام سنا اور ایک بادل کو جو ہے حکم ہوا تیرے کھیتی کے اوپر برسانے کے لیے، تیرے کھیت کو جو ہے پانی سے سیراب کرنے کے لیے، تو معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہنے لگا کہ میں ہر سال میرے باغ میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس میں سے 1/3 حصہ یعنی 1/3 میں صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 حصہ میرے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، اور 1/3 حصہ اسی باغ کی دیکھ بھال میں لگاتا ہوں۔ تو اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دینے سے دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے اس باغ کو مالا مال کر دیا ہے۔ تو ہمیں بھی ہماری مال کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بڑھا کر ہمیں دے گا۔ اور اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کی راہ میں ایک لقمہ خیرات کیا تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے لے گا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اسے گھوڑے کی بچے کی طرح پرورش کرتا ہے، اور اسے احد پہاڑ کی جیسا بڑھاتا ہے۔ ایک پہاڑ کی جیسا ایک لقمے کا اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط کھلوں میں محفوظ کر لو، اور اللہ سے برکتیں پالو، اور اللہ کی رحمتوں کو جو ہے آپ پالنے کی کوشش کرو۔ زکوٰۃ دینے میں کنجوسی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ دینے کے لائق بنا دے، اور ہم سب کی مال میں برکت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔